मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। कासिम मोहम्मद फैसल आबाद से मैं आलिम बनकर फ़ारिग हुआ हूँ। मेरा यूट्यूब पर चैनल बनाना और इस पर बयानात और नातों की वीडियोज़ अपलोड करना कैसा है? जायज़ है, लेकिन जो नए नए आलिम बन के फ़ारिग होते हैं उनको मैं एक बड़ों की नसीहत नकल कर रहा हूँ। मैं तो छोटा आदमी। वो ये कि ये जो चैनल वैनल है ना और मीडिया पे आना, इसके जहाँ बहुत फ़ायदे हैं वहाँ बहुत साइड इफ़ेक्ट भी हैं। जब आपकी तरबियत नहीं होती और आप चैनल पे आके मशहूर हो जाते हैं तो आपके बिगड़ने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। मुझे याद है जब मैं सादिसा में था तो मुझे एक मस्जिद की इमामत मिल गई और बड़ी ज़बरदस्त मस्जिद थी। तो उन्होंने मुझे बुलाया, लेकिन हमारे शेख व मुर्शिद ने, पीर व मुर्शिद ने मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा अभी तुम बच्चे हो और अभी से मस्जिद की इमामत संभालोगे तो लोग अक़ीदत में हाथ पाँव चूमेंगे और लोग इर्द गिर्द हल्का लगा के बैठेंगे, तो तुम्हारे बिगड़ने का अंदेशा अभी ज़्यादा है। अभी ये काम मत करो, सिर्फ बयानात कर सकते हो, फ़िलहाल इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी ना लो। तो बाज़ दफ़ा ये ख़तरा होता है, ये हकीकत है। तो ख़वातीन में जब बयान शुरू करने का इरादा हुआ तो हज़रत ने बाकायदा मुझे परमिशन दी थी कि आप ख़वातीन में बयान कर सकते हो। अगर परमिशन ना देते तो मैं नहीं करता। अब शैतान तो कहता है कि नहीं नहीं, पूरी दुनिया गुमराह हो रही है, इस्लाह करो। भाई मसला ये है कि आपके भी तो बिगड़ने का अंदेशा है। ख़वातीन में जब आप बयान करते हैं तो ख़वातीन मसाइल भी पूछती हैं, फिर राब्ते होते हैं, फिर बिगड़ने का अंदेशा होता है आदमी। तो इसलिए बड़ों की कस्टडी में आएँ, पहले किसी शेख से इस्लाही ताल्लुक़ कायम करें, अपनी इस्लाह कराएँ, उसके बाद चैनल पे आएँ आप। तो चूँकि मशहूर होंगे तो लोग हाथ पाँव चूमेंगे, इशारे करेंगे, वो जा रहा है, वो साहब वो जो टीवी में आते थे वो जा रहे हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है बिगड़ने का। फिर इल्म में कमाल नहीं होता तो यूट्यूब पे आके इल्मी गलतियाँ बहुत करना शुरू कर देते हैं। वो एक साहब हैं, उन्होंने आके इतना गलत मसला बयान किया कि बीवी को अगर तलाक हो जाए तो आप सास से निकाह कर सकते हैं। और भाई साहब, सास तो हमेशा के लिए हराम होती है। तो ऐसे इजमाई मसाइल की मुखालफत बाज़ दफ़ा शुरू कर देते हैं। तो मदारिस के तलबा से इस बात का तो कम ख़तरा है कि मसाइल गलत बताएंगे, क्योंकि उसमें तो उनको पता होता है बड़े हमारी पकड़ करेंगे, लेकिन हुब्बे जाह पैदा होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए यूट्यूब चैनल ज़रूर बनाएं। मीडिया पे आना वक्त की ज़रूरत है, लेकिन किसी शेख से इस्लाही ताल्लुक़ कायम करें, तबलीग में वक्त लगाएं, इस्लाह हो, हुब्बे जा हुब्बे माल ख़त्म हो। पैसों की लालच और तकब्बुर और शोहरत की लालच, ये लालच पहले ख़त्म करें फिर आएँ मार्केट में। हमारे हज़रत फरमाया करते थे ये शोहरत और दौलत ये सांप हैं। तो अगर आप सपेरे हैं ना, सांप पालने का फ़न जानते हैं तो फिर सांप पालें आप, फिर ये सांप आपको फ़ायदा देगा। लेकिन अगर आप सपेरे नहीं हैं और आपने सांप हाथ में ले लिया कि मैं इससे पैसा कमाऊंगा, इज़्ज़त कमाऊंगा, वही सांप आपको डसेगा भाई। तो दौलत और शोहरत भी ऐसी चीज़ है। तो अगर इस्लाही ताल्लुक़ है अहले इल्म से, बुज़ुर्गों से, तबलीग में वक्त लगा हुआ है, अच्छा इस्लाह हो गई है, यानी अपने बारे में तो कभी इंसान दावा नहीं करता मेरी इस्लाह हो गई है, लेकिन बड़े कह दें कि हाँ भाई तुम इस काबिल हो कि अब तुम चैनल भी बना सकते हो, तुम लोगों में ये काम भी कर सकते हो, तो फिर करें। क्योंकि ये बच्चे नए नए फ़ारिग होते हैं, सब चैनल बना रहे हैं और शो बाजियों में लगे हुए हैं। एक मौलाना साहब मैंने देखे साहिल समंदर पे चश्मे लगा लगा के ना साइड पोज बना बना के अपनी तस्वीरें डाल रहे हैं। और भाई तुम क्या कर रहे हो, ये फिल्मी एक्टरों का काम है। अच्छा, मेरी जो ऐसी तस्वीरें आ रही होती है मैं नहीं बना रहा होता भाई, मैं इन चीज़ों को नापसंद करता हूँ। आ रही होती है ना, मैं यूँ स्टाइल से यूँ चल चल के जा रहा हूँ और यूँ स्टाइल मार रहा हूँ, यूँ देख रहा हूँ और ऐसे कर रहा हूँ और चश्मा लगा रहा हूँ। ये मुझे इन चीज़ों से नफ़रत है। लोग छुप छुप के मेरी ऐसी वीडियोस बना रहे होते हैं स्टाइलिश किस्म की। एक दफ़ा आई कि मैं रीवो गाड़ी में ढाड़ करके बैठ रहा हूँ और यूँ ड्राइव कर रहा हूँ, मना करने के बावजूद बंदे ने मेरी वीडियो बनाई। तो मैं तो इन चीज़ों को नहीं पसंद करता। ये शोबाजियाँ, ये फिल्मी अदाकारों का काम होता है कि वो शो मारें। और ये चीज़ें, इन चीज़ों से उलमा की इज़्ज़त नहीं बढ़ती है। अक्लमंदों की नज़र में इज़्ज़त कम हो जाती है कि भाई आप तो हमें आखिरत सिखाओ, आप तो हमें दुनियादारी जो है दुनियादारी से हटाओ, और आप ही इन चीज़ों में लग गए। तो अब नए नए तलबा आते हैं। वो एक तालिब इल्म को मैंने पकड़ा कुछ दिन पहले, इतनी टिकटॉक पे वीडियोस डाल रहा है, शोबाजियों में लग गया भाई। फिर मैंने मदरसे के मोहतमिम को फ़ोन किया, मैंने कहा इस तालिब इल्म को आप कंट्रोल करें, इसका काम ही हर वक्त शोबाजी हैं। तो इसलिए ये उलमा सुलहा तलबा पे ये चीज़ें सूट नहीं करती। तो जब थोड़ा सा मिच्योर हो जाए ना, फिर ये काम करें, और फिर ज़रूर करें, यानी यूट्यूब पे आएँ, बयानात अपलोड करें, फिर ज़रूर करें। मुफ्ती साहब, मैं कारोबार करना चाहता हूँ लेकिन मेरे वालिद मुझे जॉब करवाना चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने कारोबार में बरकत रखी है, तो क्या मैं वालिद की इजाज़त के बगैर कारोबार शुरू कर सकता हूँ? कर सकते हैं, जायज़ है। लुटिया ना डबो देना, क्योंकि कारोबार हर एक का काम है नहीं। बहुत मेहनत चाहिए, बहुत हौसला चाहिए।
لوگ کاروبار شروع کرتے ہیں، سب سے پہلی حماقت یہ کرتے ہیں دوسرے کو پیسہ پکڑا دیتے ہیں، لے بھائی میں تیرے ساتھ انویسٹ کر رہا ہوں، تو گئے بس اسی دن سے جو ہے نا آپ ایصال ثواب کر لو بس کاروبار کے لیے کہ گیا ہی ہے۔ تو اپنے پیسوں سے کرنا ہے کام، خود کرنا ہے، اور وہ کام کریں جس کا پہلے کہیں تجربہ ہو۔ اپنے آپ کو تجربے کی بھینٹ نہ چڑھائیں، کیونکہ تجربہ آ جائے گا، پیسہ ختم ہو جائے گا آپ کے پاس کچھ وقت کے بعد، آپ کہیں گے بھائی تجربہ ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کیونکہ پیسے سارے تجربے کی بھینٹ چڑھ گئے ہوں گے۔ تو میرا کام لوگوں کو کاروباری مشورے دینا نہیں ہے، لیکن کچھ تجربے تو شیئر کر سکتا ہوں نا۔ دیکھیں جب بھی کوئی کاروبار کرنا ہو نا، تو پہلے ایسی جگہ اس سیٹھ کے ساتھ ملازمت کریں جو وہ کاروبار کر رہا ہو، وہاں جاب کر کے وہ کاروبار سیکھیں، دیکھیں کیسے چیزوں کو بیچا جاتا ہے، کہاں سے مال اٹھایا جاتا ہے۔ آپ نے فرنیچر کا کاروبار کرنا ہے تو کسی فرنیچر کمپنی میں یا کسی بڑی دکان جہاں فرنیچر کا بزنس ہو رہا ہو، کچھ دن وہاں جاب کریں، آپ سمجھیں۔ الیکٹریشین آپ نے بننا ہے تو آپ پہلے کسی الیکٹریشین کے ساتھ جاب کریں۔ کوئی بھی کام جب ہوتا ہے نا تو پہلے کہیں جاب کر کے اس کو سیکھا جاتا ہے، اس کے نشیب و فراز سے انسان واقف ہوتا ہے، پھر جا کے وہ کاروبار کرتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں کو موٹیویشنل اسپیکر کاروبار کی اتنی ترغیب دیتے ہیں، آتا واتا کچھ ہے نہیں، اور بڑے بڑے کاروباری لوگ اس فیلڈ میں پہلے سے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، پھر روتے ہیں، خودکشیوں کی طرف آتے ہیں، پھر بھیک مانگتے ہیں، میرا اتنا پیسہ ڈوب گیا۔ ابھی بیچارہ پرسوں ایک بندہ آیا، میرا کاروبار میں اتنے لاکھ ڈوب گئے، لوگوں سے قرضہ چڑھ گیا۔ میں نے کہا بھائی آپ نے کیا کیوں؟ قرضہ لے کے تو کرنا ہی نہیں ہے، دوسروں کے پیسوں پہ تجربے، یہ کون سی انسانیت ہے بھائی؟ تو ہر آدمی فنٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ کاروبار میں یقیناً برکت ہے، شریعت کاروبار کو، بزنس کو زیادہ ترجیح دیتی ہے۔ صحابہ بزنس کیا کرتے تھے عام طور پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کاروبار کرنا، آپ نے بھی بزنس کیا ہے، کاروبار کیا ہے۔ حضرت خدیجہ آپ کی پہلی زوجہ، وہ کاروبار کرتی تھیں، تو برکت اللہ نے بے شک رکھی ہے، لیکن ہر شخص کو سب کچھ نہیں ملتا، تو اللہ نے کچھ لوگوں میں صلاحیت نہیں رکھی، کچھ کو تجربہ نہیں دیا۔ اس لیے والد صاحب کی بات کو بھی سیریسلی آپ میں نے تو شرعی مسئلہ بتا دیا کہ کر سکتے ہیں آپ کاروبار، لیکن والد صاحب کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے، ان کو ڈر بھی زیادہ ہوتا ہے کہ بیڑا ہی نہ غرق کر دے، تو اس لیے والد صاحب کا بہرحال مقام اور ایک مرتبہ ہے، تو ان کی بات کو سیریسلی آپ اس پہ غور کر لیں ایک دفعہ، ورنہ ابا ہی سے چماٹے کھاؤ گے کل جا کے۔ پھر جاوید صاحب دہلی سے، انڈیا سے، میں جیسے ہی استنجا کرتا ہوں تو فوراً پیشاب کا قطرہ آ جاتا ہے، پھر دوبارہ استنجا کرنے کے بعد بھی ہلکا پھلکا قطرہ آ جاتا ہے، تو میں اس صورت میں کیا کروں؟ کیا نماز ادا ہو جائے گی؟ دیکھیں میرا ایک کلپ موجود ہے تفصیل سے، وہ آپ دیکھ لیں کہ جن کو بار بار پیشاب کا قطرہ آتا ہو وہ وضو کیسے کریں، نیٹ پہ لکھیں گے نا یہ آ جائے گا، میرا نام لکھ کے سرچ کریں گے آ جائے گا، وہ کلپ آپ دوبارہ دیکھ لیں۔ محمد سہیل انڈیا سے، شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ جس کمپنی کے شیئر آپ خرید رہے ہیں وہ کمپنی جائز چیزوں کو خریدتی اور بیچتی ہو۔ جیسے شراب کی کمپنی ہے، اس کے شیئر خریدنا جائز نہیں ہے، سودی بینکوں کی کمپنی کے شیئر خریدنا جائز نہیں ہے، تو اس طرح کی کوئی بھی کمپنی جن کا کام ہی حرام ہے ان کے شیئر خریدنا جائز نہیں ہے، باقی ان کے جائز ہے۔ اچھا اس میں ایک بات یہ بھی ہے، بعض کمپنیاں جب وجود میں آتی ہیں تو ان کے پاس ایسٹس نہیں ہوتے، صرف لوگوں کی رقمیں ہی ابھی جمع ہوئی ہوتی ہیں، تو ایسی کمپنی کا اگر شیئر خریدا تو پھر اس فیس ویلیو پہ تو آپ بیچ سکتے ہیں، پروفٹ کے ساتھ نہیں بیچ سکتے، کیونکہ اس شیئر کے پیچھے، اس حصے کے پیچھے کوئی ایسٹ ہوتے نہیں ہیں، صرف رقم ہی ہوتی ہے، تو وہ شیئر بیچنا اصل میں وہ رقم کو رقم کے بدلے میں بیچنا کہلائے گا، اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب آپ کرنسی کو اسی جنس کی کرنسی میں بیچیں، جیسے پاکستانی روپیے کو پاکستانی روپے میں بیچیں، ڈالر کو ڈالر کے بدلے میں، تو برابری ضروری ہے، پھر اس میں کمی بیشی جائز نہیں ہے۔ اور اگر اس کمپنی کے ایسٹس ہیں، جیسے عام طور پہ کمپنیوں کے ہوتے ہیں، وجود میں آ گئی ہے، اس کے پیچھے یعنی کچھ چیزوں کی خرید و فروخت کر رہی ہے، پھر شیئر کو آپ نفع اور نقصان پہ بیچ سکتے ہیں، لیکن شیئر پہ قبضہ ہونے کے بعد، یعنی وہ آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائے، اور اس میں بھی اسپاٹ سیل ہوگا، اس میں آپ فیوچر سیل، فارورڈ سیل یہ جائز نہیں ہے۔
جعفر اقبال ہنگو سے، مجھے میرے دوست نے بکری دی ہے کہ اس کو پالو، آدھے پیسے اس کے ہیں اور آدھے میرے ہیں، کیا اس طرح کرنا صحیح ہے؟ یعنی آدھے پیسے بکری خریدنے میں اس کے اور آدھے پیسے بکری خریدنے میں آپ کے، تو دونوں نے مل کے بکری خریدی، تو آدھی بکری اس کی آدھی بکری آپ کی۔ اب آپ پالے، بہت اچھی بات ہے۔ آگے آپ نے بتایا نہیں کہ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، پالنے کے بعد کیا ہوگا، پروفٹ جب وہ بکری بکے گی یا بچہ دے گی تو بچہ دونوں کا ہوگا، دودھ میں تقسیم کریں گے، دودھ بکے گا۔ تو جب سوال ہی مجمل ہے تو میں جواب کیسے دوں؟ عام طور پر اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو لوگ جانور مل کے لیتے ہیں، پھر ایک پالتا ہے، محنت کرتا ہے، بلکہ عام طور پر گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے جانور ایک کا ہوتا ہے اور پالتا اسے دوسرا ہے۔ تو جو دوسرا آدمی پالتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ بھائی پھر اس جانور سے جو بھی فائدہ ہوگا آدھا آدھا ہوگا، بچہ ہوا بکے گا آدھا آدھا، دودھ ہوا اس کا پروفٹ آدھا آدھا۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ جانور میں آپ کے ساتھ پارٹنر تو ہے ہی نہیں، وہ پارٹنر نہیں ہے آپ کے ساتھ، آدھا جانور اس کا نہیں ہے، پورا جانور آپ کا ہے، تو لہذا پورا پروفٹ بھی جانور کا آپ کا ہی ہوگا۔ اس کو پالنے کی متعین اجرت ملے گی اور چارے کا خرچہ بھی شرعاً آپ کے ذمہ ہوگا اگر وہ خرید کے کھلاتا ہے۔ تو شریعت میں جو انویسٹر ہوتا ہے نا، سارے ایکسپینسز اس انویسٹر کے ذمے ہوتے ہیں، اور کیونکہ وہ مالک ہوتا ہے، اور جو ذمہ داریاں ہیں، لائبلٹیز ہیں، وہ بھی انویسٹر کے ذمے ہوتی ہیں، یعنی اس کے چارے کا خرچہ، اس کی بیماریوں کا خرچہ، وہ مر گیا تو سارا نقصان بھی انویسٹر کا ہے۔ تو جو کام کرنے والا ہے نا، اس کو اس کام کی اجرت ملتی ہے۔ لہذا گائے بکری جب کسی کو دیں تو آپ کی بکری ہے، آپ کی گائے ہے، تو آپ اس کو یوں بولیں کہ بھائی تمہیں ہر مہینے اس کی اتنی اجرت ملے گی، تم میرے لیے اس کو پالو گے، اور جو اس پہ خرچہ آئے گا وہ ہر مہینے مجھے بتاتے رہا کرو، وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ اب اس میں انویسٹر کو بعض دفعہ بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے کہ بھائی اتنا خرچہ ہو جائے اور پھر پتہ نہیں پروفٹ ہو یا نہ ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انویسٹر یہ کر سکتا ہے کہ بھائی تم اس کو پالو، ہر مہینے تمہاری اتنی اجرت ہے، یا ایک سال کی تمہاری اتنی اجرت ہے، تو یہ اجرت میں تمہیں اس وقت دوں گا جب یہ جانور بکے گا۔ یعنی ویسے آپس میں یہ طے کر لیں، اجرت تو یہ طے کر لیں کہ ایک سال کے بعد ملے گی، اس میں تو جہالت جائز نہیں ہے، یا ہر مہینے میں تمہیں اسپیسیفک اتنا اماؤنٹ بھیجوں گا، اور اس اماؤنٹ کو ایڈجسٹ کر لیں اس بات سے کہ آپ کو کیا امید ہے کہ بھئی ایک سال میں یہ جانور کتنا پروفٹ دے دے گا، یا 2 سال میں کتنا پروفٹ دے دے گا۔ تو اس پروفٹ کا مثال کے طور پر میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں، آپ نے کیا کیا کہ جی ایک بچھڑا خرید کے کسی کسان کو دے دیا کہ یار یہ میرا بچھڑا ہے، یہ تیار کر تو، 2 سال میں یہ بقرعید کے لیے تیار ہو جائے گا، اچھے داموں بکے گا۔ تو اب لوگ کرتے کیا ہیں کہ اچھے داموں بکے گا، لہذا جب یہ بکے گا نا تو آدھا پروفٹ تیرا آدھا میرا، بس تو پال اس کو، اب جو خرچہ کرنا ہے تو نے کر، میں نے بچھڑا خرید کے تجھے دے دیا۔ یہ ناجائز ہے، اس میں اجرت حلال نہیں ہے۔ جائز طریقہ یہ ہے، آپ نے کسان کو بچھڑا پکڑا دیا اور کہا کہ بھائی تو اس کو پال، جو تو جنگل ونگل سے اس کو کھلائے گا وہ تو فری پھوکٹ کا ہے، ویسے جو تو اس کو کھلائے گا خرید کے تو وہ سارا خرچہ میرے ذمہ ہے۔ تو جب یہ جانور پل کے بڑا ہو جائے گا، 2 سال کے بعد جب یہ بکے گا بقرعید میں، تو میں تجھے اتنے پیسے دوں گا اس کے، یہ نہیں کہ جتنے کا بکے گا اس میں سے آدھا تیرا آدھا میرا، یہ ناجائز ہے، کیونکہ تو مزاربت ہے، اور مزاربت چیزوں میں نہیں ہوتی، مزاربت پیسوں میں ہوتی ہے۔ آپ نے پیسے دیے اور پیسے دے کے کہا کہ جو پروفٹ ہوگا اس میں آدھا تیرا آدھا میرا، تو یہاں کیونکہ پیسے نہیں دیے، بچھڑا دیا ہے، تو بچھڑے میں مزاربت نہیں ہوتی۔ تو لہذا آپ جب بچھڑا کسی کو پالنے کے لیے دیں تو آپ کسان کو یہ کہیں کہ جب یہ بچھڑا بکے گا، 2 سال کے بعد اس کو ہم نے بقرعید میں بیچنا ہے، تو تمہیں میں اتنے اماؤنٹ دوں گا اس کا، یہ جو جتنے کا بکے گا نا تو وہ تو سارے میرے ہیں، اور ایک اندازہ لگا لیں 2 سال کے بعد یہ کتنے کا بکے گا۔ تو 2 سال کے بعد جتنے کا بکے گا، بھائی یہ جو ہے تجھے 2 سال پالنے کی میں اتنی اجرت دے دوں گا، 1,00,000 روپے 1,50,000، وہ اماؤنٹ متعین کرنا پڑے گا، کیونکہ اجرت میں جہالت جائز نہیں ہے، وہ اماؤنٹ آپ اس کا متعین کر دیں۔ اضافی مزید دینا چاہتے ہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ 2 سال کے بعد جو ہے یہ تجھے 1 یا 1,50,000 روپے میں پلائی کے دوں گا، سارے ایکسپینسز میرے ذمہ ہیں، مر گیا تو بھی میرا نقصان۔ ہاں پھر ایک الگ ایگریمنٹ کر لیں 2 سال کے بعد کہ اب تو مارکیٹ میں اس کو لے جا کے بیچ، یہ اماؤنٹ تو تجھے ملے گا جو تو نے پالنے کی اجرت ہے، اب جب تو اس کو بیچے گا نا
تو جتنے کا بیچے گا اس میں اتنے فیصد تیرے اتنے فیصد میرے، وہ بیچنے کی الگ سے اجرت ہوگی، اس میں پرسنٹیج جائز ہے. یعنی اس کو بیچنے کا وکیل بنا دیا آپ نے اور کہا کہ جب تو اس کو بیچے گا نا تو بیچنے کی الگ سے میں تجھے اجرت دوں گا، تو جتنا مہنگا بیچے گا نا تو اتنا ہی تیرا پرسنٹیج. یہ میں اس لیے تدبیر بتا رہا ہوں کہ آپ نے اگر بچڑا کسان کو پکڑا دیا اور کہا کہ تجھے تو 2 سال کے بعد اتنے پیسے مل جائیں گے اور نفع نقصان سارا میرا، تو کسان کہے گا پھر میرا اس بچڑے سے لینا دینا کیا ہے، مجھے تو 1.5 سال کے بعد اجرت ملے گی سیدھی سیدھی، اب یہ مر جائے نہیں مرے، یہ مہنگا بکے سستا بکے، میرا اس سے کیا. ہاں پہلے اگر مر گیا تو پھر ظاہر ہے اجرت میں کٹوتی ہوگی، 2 سال پالا ہی نہیں ہے تو نے، پالا ہی 1 سال ہے، لیکن یہ کہ وہ پھر توجہ نہیں دیتا. تو آپ اس کو یہ بتا دیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ بچڑے میں تجھے اتنے پیسے دے رہا ہوں، لیکن میں تجھ سے ایک وعدہ کرتا ہوں، یہ وعدہ بھی یقینی نہیں ہے، ایک میرا خیال ہے کہ پھر تو ہی اس کو مارکیٹ میں لے جا کے بیچے گا، تو دیکھ جتنے کا بکے گا نا، یہ جتنے کا بکے گا اس میں 25% یا 10% تیرے ہوں گے. تو ایسا کھلائی پلائی کرنی ہے، ایسا اس کی کیئر کرنی ہے کہ یہ بکے تو تگڑی قیمت پہ جائے تو تیرا بھی تگڑا پروفٹ ہوگا. اس طرح سے جائز ہے. ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو بچڑا خرید کے نہ دیں، آپ اس کو پیسے دیں. مثال کے طور پر 1 لاکھ کا بچڑا آ رہا ہے، آپ کہیں کہ یہ 1 لاکھ روپے مزاربت پہ میں تجھے دے رہا ہوں، اس 1 لاکھ کو تو کاروبار میں لگا، 2 سال کے بعد جتنا پروفٹ ہوگا آدھا تیرا آدھا میرا. اور پھر اس کو بتا دیں کہ کاروبار میں بہترین کاروبار یہ ہے کہ اس سے وہ فلاں جگہ بچڑا کھڑا ہوا ہے وہ خرید کے اس کی کھلائی پلائی کر، اور پھر اس بچڑے کو بقرعید میں بیچ دے. ایکسپینسز یہاں بھی انویسٹر ہی کے ذمے ہوں گے، جو بھی کھلائی پلائی کی اجرت ہے. اور پھر جب تو مارکیٹ میں اس کو بیچے گا تو پھر پروفٹ جتنا بھی ہوگا نا، ایکسپینسز نکال کے ہم دیکھیں گے پروفٹ کتنا ہوا ہے، تو آدھا تیرا آدھا میرا، یا 25% تیرا 75% میرا، یا 25% میرا 75% تیرا، جس طرح سے بھی ہو اس طرح سے کریں. یہ جو آج کل جانور پلائی پہ دیتے ہیں نا، جس طرح سے، اس میں یہ کہ انویسٹر کا جانور ہوتا ہے اور کھلائی پلائی کا خرچہ وہ شخص اٹھا رہا ہوتا ہے جو اس جانور کا مالک ہی نہیں ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں یہ کیا جا سکتا ہے کہ انویسٹر کے ذمے کھلائی پلائی کا سارا خرچہ ہو، لیکن انویسٹر وہ خرچہ ابھی نہ دے، وہ کہے کہ بھائی فی الحال تو خرچہ کر لے اپنی جیب سے، لیکن لکھتا رہے، جب پروفٹ ہوگا نا تو اس میں سے یہ خرچہ مائنس کر لینا. اس طرح کیا جا سکتا ہے، لیکن ہوگا خرچہ انویسٹر ہی کے ذمے، یہ خوب سمجھ لیں. اچھا، محمد صارف انڈیا سے، میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں وہاں پر کمپنی کی طرف سے دیوالی کے تحفے اور مٹھائی وغیرہ ملتے ہیں، کیا وہ لینا جائز ہے؟ جائز ہے، وہ دے رہے ہیں. اب آپ انکار کرو گے تو کمپنی والے بولیں گے یہ کیا کر رہا ہے، لے لیں خود سے، تو لے کے رکھ لیں اس کو. اب کوئی ہندو آپ کو گفٹ دے رہا ہو تو یہ تو نہیں کہ آپ اس کا گفٹ واپس کر دیں، یہ تو بد اخلاقی سمجھی جاتی ہے. خود سے بڑھ چڑھ کے آپ نہ جائیں دیوالی میں اور ان کو مبارکباد نہ دیں، کیونکہ جو بھی کسی کی مذہبی رسم ہوتی ہے ان مذہبی رسومات میں ہمیں شرکت کی اجازت نہیں ہے. نہ بائیکاٹ کریں نہ اس میں شرکت کریں، ریزرو رہیں آپ. مفتی صاحب، میں نماز کے دوران قراءت کے بجائے کبھی کوئی دعا پڑھنے لگتا ہوں تو کیا اس سے سجدہ سہو ہوگا؟ اگر فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں آپ نے دعائیں پڑھنا شروع کر دیں قراءت کے بجائے تو سجدہ سہو لازم ہوگا اور قراءت کرنی پڑے گی آپ کو. لیکن اگر فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ نے دعا پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں. اور سنتوں میں، نوافل میں تو ہر رکعت میں قراءت کرنا واجب ہے. اچھا، اگر فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھ لی تو کیا نماز ادا ہو جائے گی یا دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ نہیں، ادا ہو جائے گی نماز، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں میں قراءت بھی ثابت ہے، اگرچہ افضل یہی ہے کہ سورہ فاتحہ ہی پڑھی جائے، اس سے زیادہ نہیں، لیکن اگر کوئی پڑھ لے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے. کیا والدین، استاد یا کوئی بڑا آئے تو ان کی تعظیم کے طور پر کھڑا ہونا جائز ہے؟ جائز ہے، حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے بڑوں کی تعظیم میں کھڑے ہونے کا حکم دیا. ہاں، کھڑے رہنا جائز نہیں ہے اجمیوں کی طرح، یعنی اس دور میں عجم میں یہ رواج تھا، اس دور کے اجمیوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو بڑا آتا تھا تو کھڑے ہی رہتے تھے، یہ ٹھیک نہیں ہے. قوموا لسیدکم حدیث میں ثابت ہے کہ آپ نے حضرت سعد کے لیے فرمایا کہ یہ تمہارے سردار ہیں، ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو والدین سے بڑا کون ہو سکتا ہے بھائی؟ البتہ کھڑے رہنا ٹھیک نہیں ہے. ہاں، جو چاہتا ہے کہ لوگ میرے استقبال میں کھڑے ہوا کریں، اس کے استقبال میں کھڑے نہیں ہونا چاہیے، یعنی تکبر کی وجہ سے یہ چاہتا ہو. اگر ادب سکھانے کے لیے چاہتا ہو اپنے چھوٹوں کو پھر تو ٹھیک ہے.
جیسے باپ یہ چاہتا ہو کہ میں جب گھر میں آؤں تو میرے بچے میرے استقبال میں کھڑے ہوں، اور باپ کا مقصد بچوں کو ٹینشن دینا یا تکبر نہ ہو بلکہ ادب تمیز سکھانا ہو، تو بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جو تکبر کے لیے چاہتا ہے، بعض ہوتے ہیں پیر اور وہ ان کے ہر وقت ناک میں مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں، تو تکبر ہوتا ہے ان کے اندر، جو جاہل پیر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، تو ایسے لوگوں کے استقبال میں نہیں کھڑے ہونا چاہیے۔ کیا قرآن کی آیت کا اسٹیٹس لگا سکتے ہیں کیونکہ لوگ اسے بغیر وضو دیکھتے اور چھوتے ہیں؟ لگا سکتے ہیں بھائی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔